अस्सलाम नाज़रीन इकराम, आज जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इस पर ज़रा हम अलग तरह से गुफ्तगू करना चाहते हैं। सियासत बहुत हो रही है, दावे बोले जा रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। वो कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे, वो लाखों के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा। वो कि ये करोगे तो OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हमने भी हाथ पाँव नहीं मानते हुए, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। ये सब अपनी जगह सियासत हो रही है। बंदे टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे, साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, आज इत्तेहादियों का क्या रवैया है, कल क्या होगा, फलां, सब अपनी जगह। लेकिन असल पहलू ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश हो गई है, इसके असूली और कानूनी पहलू क्या है, आइनी पहलू क्या है, दस्तूरी पहलू क्या है, क्या हो सकता है, किस तरफ हो सकता है, कैसे जा सकते हैं, कौन सही है, कौन गलत है। आज हमने सिर्फ इस पर अपने प्रोग्राम को महदूद करना है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें तो एक तो अहमद बलाल महबूब हैं, जो कि पिलडैट के सदर हैं। पिलडैट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही यही है इंतखाबात पर नज़र रखना, मुल्क पर जमहूरी अमल पर नज़र रखना, और वो इस सिलसिले में काम करने वाली बेहतरीन बॉडी है जहाँ तक मेरा इल्म है और जहाँ तक मेरा तजर्बा है। अहमद बलाल महबूब को भी मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये एक तालिब इल्म थे और उन्होंने एक लंबा अरसा एक बहुत ईमानदारी, दयानतदारी के साथ मुल्क में जमहूरियत को और जमहूरी अमल को रासख करने में गुजारा है। तो ये चेयरमैन है पिलडैट के, इनसे बात करेंगे। और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा कानूनी पैरों पर वो बहुत माहराना गुफ्तगू करते हैं, उम्दा गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जज रहे हैं हाई कोर्ट के, बल्कि इसलिए भी कि वो एक बेलाग जहन रखते हैं और उसी लिहाज से तबसरा करते हैं। एक दो और अहबाब भी हमारे साथ आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं अहमद बलाल महबूब साहब से बात करता हूँ ताकि मालूम कर सकें कि आने वाली तहरीक अदम एतमाद जो है इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, स्पीकर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, हुकूमती पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और अपोजिशन के पास अपने अरकान साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद है। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बलाल महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है, क्या अब दो कॉन्फ्रेंस पेश हो गई, अब नोटिस भी है, शायद उन्हें हफ्ते को इजलास बुलाना पड़े, एक आध दिन में इजलास बुलाना पड़े, उसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए क्या हो सकती है वो तो कानूनी तौर पर वक्त बताएगा, लेकिन कानूनी तौर पे तो इस वक्त थोड़ी सी तशवीश की बात यह है, और उस पर कुछ थोड़े से अपोजिशन के रहनुमा भी आज कुछ फिक्रमंद नजर आए कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है, जिसका मतलब है कि 21 तारीख को इजलास होना चाहिए, यानी कल, परसों, यानी मंडे को। लेकिन अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया, तो एक तो तशवीश की बात यह है। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि उसके बाद इजलास के पहले दिन ही एजेंडे के ऊपर अपने तमाम को मूव करना जो है वो एजेंडे का हिस्सा हो। अगर उस दिन कोई क्वेश्चंस होंगे, उस दिन के होते हैं ना सवालात का वक्फा, वो अगर होगा तो उसके फौरन बाद इसको मूव किया जाएगा। मूव करने के लिए जो मूवर्स हैं उनको कहा जाएगा कि वो इजाज़त तलब करें ऐवान से, और ऐवान अगर इजाज़त दे देगा तो फिर उसके बाद बाकायदा इसको मूव किया जाएगा। ठीक है। अगर ये परसों पेश नहीं होती, क्या कोई स्पीकर का इस्तेहकाक है? देखिए मैं तो समझता हूं कि उसे ज्यादा से ज्यादा वो एक आध दिन फिर आगे कर लें, 22 को कर लें, लेकिन 21 को मूव करना इसलिए जरूरी है कि ये मूव करने के बाद ये दिन काउंट होते हैं कि 3 दिन से पहले उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर ये 28 तारीख को ये प्रोसेस कंप्लीट करना है तो फिर ये बेहतर है कि 21 तारीख को ये मूव हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सेशन जो है ये बुलाया ही इसी मकसद के लिए गया है। तो उसको 21 तारीख को बुलाने के बाद फिर उसको पेश ना करना ये खाम का गलत फहमियों को जन्म लेगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 21 को मूव कर देना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट बेशक 22 तारीख से शुरू कर दें, 23 तारीख से शुरू कर दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मूव मेरे ख्याल में ये 21 तारीख को हो जानी चाहिए इजलास के पहले दिन। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, उनका भी इनपुट लेते हैं ताकि बात को हम ज़रा आगे बढ़ा सकें। जस्टिस साहब, आपने बात सुनी अहमद बलाल महबूब साहब की, क्योंकि ये इस चीज़ को कंडक्ट करते हैं, देखते हैं, इनका दायरा यही काम करता है। इससे पहले मैंने चाहा कि इनसे पूछूं कि ये क्या कहते हैं, आपकी कानूनी राय क्या है? अहमद बलाल साहब ने बिल्कुल सही बात की है। 14 दिन तो खत्म हो जाते हैं मंडे को, जी जी, और इजलास बुलाना लाजमी है और करना चाहिए।
اگر وہ نہیں کرتے تو غلط کام کریں گے. اور پھر اس کے بعد 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں. تو اس بات سے اگر ان کو جس طرح انہوں نے صحیح کہا کہ 28 تاریخ کو اگر آپ نے کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اجلاس بلائیں منڈے کو اور موشن کو پریزنٹ کریں. تو وہی اس بات سے یہ آج کی جو میں خبر دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن پارٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ فاتح کے بعد فوراً اس کو موو کریں. تو میرے خیال میں ان کا کہنا صحیح ہے اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو کچھ اجازت نہیں ہونی چاہیے کرنے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو یقیناً یہ اسپیکر کے خلاف یہ بات چاہیے. اس پہ عدالتیں کیا کر سکتی ہیں اس وقت؟ مثلا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے, سو موٹر نوٹس لے لیا ہے, سپریم کورٹ بات بھی چلی گئی ہے جو وہاں کی اسلام آباد کی صورتحال ہے, اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہلو. ہاں جی, میں نے کہا کیا ایک ہی آئینی ادارہ ہے, قانونی ادارہ ہے ہماری عدلیہ, انہوں نے سو موٹر نوٹس لے لیا ہے اسلام آباد کی جو سچویشن ہے اس پہ کیا کر سکتے ہیں وہ اگر اسپیکر نہیں کرتا؟ اس میں تو کورٹ کا تو کوئی کام ہے ہی نہیں سرے سے. جی جی, یہ تو بالکل صاف آئین میں لکھا ہوا ہے اور آئین کے مطابق جانا ہے. کورٹ آئین کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتی. جو آئینی پوزیشن ہے میں نے آپ کو ڈکلیئر کر دی ہے. آئین صرف سپریم کورٹ یا کورٹ جو بھی اگر اس کو نوٹس کرے گی وہ یہی کہے گی کہ بھئی آپ آئین کے مطابق کام کریں اور کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کہیں گے وہ. ہنگامے کی صورت میں سپریم کورٹ اپنا رول ادا کر سکتے. دیکھیے نا, پولیس تو وہاں کی اسلام آباد کی پارٹیزن گنی گئی ہے, یا ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو کم از کم لوگوں کا خیال ہے کہ پارٹیزن ہے, اور انہوں نے مقدمے بھی درج نہیں کیے اس طرح جس طرح ہونے چاہیے, بیل بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ نے ظاہر نوٹس لیا ہے چیف جسٹس کے گھر کے سامنے جب واقعہ ہوا ہے, تو یعنی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا جی آنے والے دنوں میں. دیکھیے اس میں کوئی انجنکشن تو وہ لا نہیں سکتے فی الحال, جب تک کہ کوئی ایکچوئل سول وار سچویشن نہ کریٹ ہو جائے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے تو اس میں سپریم کورٹ کا آرڈر کا کوئی معنی نہیں ہوگا, پھر تو اس میں فوج کو بلانا پڑے گا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ فوج کو تو بلا سکتی ہے. نہیں, سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی. نہیں بلا سکتی, کو تو گورنمنٹ بلا سکتی ہے, صرف گورنمنٹ بلا سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جو کرنا ہے وہ ایگزیکٹو نے کرنا ہے, کورٹ نے نہیں کرنا, عدلیہ نے نہیں کرنا. عدلیہ کا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ. عدلیہ تو صرف یہی ہے کہ وہ یہی کہے گی کہ آپ آئین کو فالو کریں اور جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کام کریں اور کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کریں. کیوں جناب احمد بلال محبوب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو سچویشن کراچی وہاں اسلام آباد میں پیدا ہوئی ہے, اس پر جسٹس شائق عثمانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ تو وہی کر سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ کہہ سکتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر قائم کرو, لیکن اگر فوج کو بلانا پڑے تو وہ کام ایگزیکٹو ہی کر سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ کی جی 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 میرا خیال یہ ہے جی جی کہ یہ سپریم کورٹ, ابھی ہمارے ملک میں وہ حالات نہیں پیدا ہوئے کہ سپریم کورٹ کوئی بات کہے اور اس کا کوئی وزن نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. میرے خیال میں آج سپریم کورٹ نے کوئی واضح حکم تو نہیں دیا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں, اور ان کی آبزرویشنز کے نتیجے میں ہی اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ آج انہوں نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا جو سندھ ہاؤس کے اوپر اسالٹ ہوا, اس کا ذکر بھی آیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا حملہ ہونا یہ تو بالکل غلط بات ہے. تو یہ انہوں نے آج تو صرف اتنا ہی کہا ہے, لیکن اب جب یہ ریزیوم ہوگی منڈے کو تو اس کے کچھ بہت سے پہلو سامنے آئیں گے, کیونکہ حکومت کا جو ریفرنس ہے وہ بھی عدالت نے یہی کہا ہے کہ وہ بھی منڈے کو آپ مارننگ میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے, غالباً کورٹ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ جو ریفرنس جمع کرانا ہے اس کے ذریعے سے جو نو کانفیڈنس موشن کی کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن ہے اس کو کوئی ڈسٹرب کر لے گا, تو عدالت نے اس کو پری ایمپٹ کیا ہے کہ آپ ذرا منڈے مارننگ کو جمع کرا دیں تاکہ منڈے آفٹرنون کو دونوں ہی باتیں اکٹھی, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی, اور یہ جو ریفرنس ہے اس کو بھی دونوں کو کنسیڈر کر کے میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے کہ جلدی سے ان دونوں کو نپٹا دیں. یعنی آپ کا خیال یہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی آئینی قانونی ادارہ کر سکتا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ تو پارٹی بن گئی ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے موقع پہ فوج انٹروین کرے, تو عدلیہ ہی سب توقعات وابستہ ہیں آپ کی بھی.
ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں عدلیہ بہت پاورفل ادارہ ہے، اور عدلیہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز کہہ دی تو وہ بہت، اگر فرض کرے حکومت کے خلاف کوئی بات آ گئی تو حکومت کو بہت نقصان ہوگا، اور اگر اپوزیشن کے خلاف گئی تو وہ ان کو نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے وہ حکومت کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن جو بھی قانونی پوزیشن وہ کہیں گے، اور اگر وہ قانونی طور پہ حکومت یا اپوزیشن کوئی بھی اس کے خلاف نکلے گا تو ان کو نقصان ہوگا پبلک پرسیپشن میں، کیونکہ پبلک اوپینین میں ابھی بھی کورٹس کی باتوں کی بہت وقت ہوگی، کیونکہ وہ ایک نیوٹرل غیر جانبدار ادارہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے قانونی طور پہ، تو میرا خیال بہت حیثیت ہوگی۔ اور اگرچہ یہ صحیح ہے کہ فوج کو بلانے کا کام تو عدالتیں ایگزیکٹو ہی کرتی ہے، لیکن اگر فرض کریں کسی موقع پہ سپریم کورٹ کے محسوس کرے کہ ان کے اپنے پریمیسز کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ ایسا کوئی چیز طلب کریں گے، تو میرے خیال میں تمام ادارے اس کو رسپونڈ کرنے کے پابند ہوں گے۔ جس طرح الیکشن کمیشن مثال کے طور سے، وہ بھی تمام ادارے ان کی مدد کرنے کے پابند ہیں الیکشن کے متعلق جو چیزیں ہیں۔ تو میں قانونی بات تو اس بارے میں شاہد عثمانی صاحب نے جو کہہ دی ہے وہی کافی ہے، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ جو بھی کہے گا اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ کیا خیال ہے جسٹس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے یہ ان سے اس لیے پوچھا کہ سیاست کو بھی دیکھتے ہیں، انتخابی عمل کو بھی دیکھتے ہیں، اور آج کے معاملات پہ نظر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اب یہ جو آج جو ریمارک جس کی بات کر رہے ہیں، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے دیا، یہ سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، یہ تو ایک قسم کا انہوں نے سو موٹو آبزرویشن دی ہے کہ یہ غلط ہوا، یہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اور لیکن اس پہ اگر کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے سپریم کورٹ، تو میرے خیال میں اس کا موقع ابھی نہیں آیا ایکشن لینے کا۔ وہ انہوں نے ڈائریکشن دے دی، انہوں نے نہیں کیا۔ اب جب یہ پیش ہوگا ان کے پاس سامنے کیس آگے ہوگا، اور خاص طور سے اس کے ساتھ ساتھ وہ ریفرنس بھی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ منڈے کو وہ بھی جائے گا سپریم کورٹ کے پاس، تو وہ ریفرنس میں تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو باغی ان کے ممبران ہیں ان کو کسی طریقے سے نااہل ڈکلیئر کر دیا جائے، نااہل بھی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے نااہل۔ اگر وہ یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو میجورٹی لوز کر جاتی ہے حکومت۔ جی جی بالکل، اگر وہ نااہل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں وہ، تو پھر وہ ووٹ کرنے کا ان کو رائٹ نہیں ہوگا، ان کو رائٹ نہیں ہوگا، تو حکومت کی میجورٹی جو ہے 172 کی میجورٹی ان کی کم ہو جائے گی، یقیناً کم ہو جائے گی میجورٹی۔ تو یہ بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ اس حد تک تو نہیں جائے گی، اور نہ یہ سپریم کورٹ کرے گی میری نظر میں، کیونکہ یہ جو 63(1)(a) ہے وہ کتنی دفعہ انٹرپریٹ ہو چکا ہے بہت پہلے بھی، اور اس میں بہت سی ججمنٹس وغیرہ بھی ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یا کوئی گنجائش نہیں ہے کسی ڈاؤٹ کی، اور صاف ستھرا لکھا ہوا ہے کیا کس طریقے سے جو ڈیفیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کب ڈیفیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ڈیفیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں جب یہ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ اگر اٹارنی جنرل سے کہے کہ آپ اسے پڑھیں، قانون کو پڑھیں اور پھر دیکھیں بتائیے کہاں پہ ڈاؤٹ ہے یہاں پر، یہ تو معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں جی کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے، حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتی ہے، اپوزیشن خام خواہ حکومت کو گرانے کے لیے کرتی ہے، تو ہمارے پاس جو آپشن ہوتے ہیں لوگ فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم فوج کی طرف دیکھنے کے بجائے ایک آئینی ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ صرف عدلیہ ہی ہے۔ تو عدلیہ کے رول کے بارے میں اگر کچھ انہیں اپنے کچھ ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کبھی کبھی ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن ایک باضابطہ طریقے سے، آئینی طریقے سے، دستوری طریقے سے تحریک کا گو تھرو ہونا، پاس ہو نہ پاس ہو یہ الگ بات ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے سے سارے سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں کچھ اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن سپریم کورٹ کا تو میری نظر میں تو سپریم کورٹ کو یہ پولیٹیکل معاملے میں نہیں داخل ہونا چاہیے، نہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دینا چاہیے سیاست دانوں کو اس کو سالو کرنے کا، اور ان کو موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے کوئی لیگل پوائنٹ آتا ہے، مثلا اگر وہ 63(1)(a) کی میں کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جس پہ کہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ یقیناً سپریم کورٹ ججمنٹ دے گی، لیکن بلا وجہ انٹرفیئر کرنا کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں سیاسی معاملات میں، یہ تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے صحیح نہیں ہو۔
کیوں جناب احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ میرا خیال آپ کی رائے جو مختلف نہیں ہوگی زیادہ. جی بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی چوائس تو نہیں تھی، انہوں نے کوئی سو موٹو ایکشن تو لیا نہیں. یہ تو حکومت ایک ریفرنس کی شکل میں سوال پوچھنا چاہتی ہے، ایڈوائس لینا چاہتی ہے سپریم کہ صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ 63 ایک جو آگے انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے. حکومت تو انٹرپریٹیشن لگتا ہے یہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو پری ایمپٹیولی آپ ڈی سیٹ بھی ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، یا کم از کم ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں اس انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ یونیلیٹرلی صاحب یہ کام کر گزرتے جس دن ووٹنگ ہوتی، اور پھر اس کے بعد یہ ہنگامہ کھڑا ہوتا اور پھر وہ سپریم عدالت کے پاس، اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے عدالت اگر اپنی انٹرپریٹیشن دے دے گی تو کم از کم اسپیکر صاحب یہ کام اس طرح کا کرنے سے باز رہیں گے. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ عدالت کے واقعی آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، ٹھیک بات. لیکن اب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ یہ جلدی سے منڈے مارننگ کو جمع کرا دیں تاکہ پھر ہم اکٹھا اس کو دیکھ لیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ عدالت اس بات کو مائنڈفل ہے کہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھائے عدالت کو. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات بہت اچھی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو فوری طور پہ یہ منڈے مارننگ کو کر دیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ٹائم لائن ڈسٹرب نہ ہو جو رکھتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں. ٹھیک بات ہے جی، ہم بالکل ٹھیک بات ہے. اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، ایک لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی کیا قانونی صورتحال ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا عمل ہوگا اور بات کو کیسے چلایا جائے گا. ہم جسٹس شائق عثمانی صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھی بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو ہم ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں گے. جی جج صاحب، وہ تو بات یہی ہے، قانونی طور پر تو اس کا یہی پہلو دیکھنا پڑے گا، لیکن لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا، ملک میں دستور اور آئین کو، قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا، یہ کام تو ایگزیکٹو کا ہے. لیکن ایگزیکٹو اگر اب ایک پارٹی بن گئی ہے، اس پر روک تو دیا ہے انہوں نے، کیا اس سے آگے بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے عدلیہ کی؟ دیکھیے یہ اگر کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے جہاں پہ کہ پیس ڈسٹرب ہوتا ہے ملک کے اندر، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایک قسم کا منی سول وار سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس کی پاسبلٹیز لگ رہی ہیں، چونکہ لوگوں کے ٹیمپرز بہت زیادہ ہیں، تو بہت ہائی ہیں دونوں سائڈ سے، اور پھر وہ جلد سے جلوس بھی ہو رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس موقع پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر جلد سے جلوس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ تو میجورٹی آف اسمبلی ممبرز دیکھنی ہے، میجورٹی لوگوں کی نہیں دیکھنی کتنے آپ کے لوگ جلسے میں آتے ہیں، وہ تو مسئلہ مقصد نہیں ہے. تو اس صورت میں دونوں سائڈ جو ہے اب یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلوس کر کے وہ دباؤ ڈالا جائے، مورل دباؤ ڈالا جائے. تو وہ اس صورت میں یقیناً چانسز ہیں کہ آپس میں وہ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کلیش ہو سکتا ہے. تو جب اگر کلیش ہوگا تو اس صورت میں پھر ایگزیکٹو کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ آئین کے تحت کال کر سکتی ہے فوج کو اسسٹنس کے لیے، اور ایسا پاسبل ہے. اور اس میں سپریم کورٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ انٹائرلی ایگزیکٹو کی بات. ایگزیکٹو تو خود ایک پارٹی ہے، اس سے کیا کیا جائے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایگزیکٹو چاہے پارٹی بھی ہو، لیکن بہرحال ملک میں اگر کوئی پیس رکھنا ہے اور لڑائی جھگڑے کو روکنا ہے تو وہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے، ایز لانگ جب تک کہ وہ پاور میں ہے تو ان کا کام تو ہے. اگر وہ نہیں کریں گے، اگر ایگزیکٹو فرض کیا نہیں کرتی کسی وجہ سے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ 111 بریگیڈ تو ہے ہی، وہ بھی ہو سکتا ہے. احمد بلال محبوب صاحب، 111 بریگیڈ سے پہلے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں چیف کمشنر صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، آئی جی ہیں، پولیس کے باقی نیچے عمال ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے کل جو سندھ ہاؤس کے اوپر وہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کی پرفارمنس اور ان کا کنڈکٹ تو بہت ہی قابل اعتراض رہا ہے. یعنی عملاً تو وہ موجود ہی نہیں تھے، ان کے سامنے وہ بیریئر کو توڑا گیا
پھر گیٹ کو توڑا گیا، پھر وہ اندر داخل ہو گئے، پھر وہاں پہ وہ نعرے لگاتے رہے، پھر انہوں نے تقریریں کی کہ یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم دکھانی باقی ہے. اس سارے عمل میں پولیس نے کوئی مداخلت نہیں کی. پھر اس کے بعد جب کہیں بعد میں کوئی ان کو کہا گیا کہ یہ تو پولیٹیکلی بہت امبیرسنگ ہے، تو پھر ایک نمائشی طور پہ ان کو بڑی ہنستے ہنستے سے لے گئے کہ جیسے ان کو گرفتار کر لیا ہے، تو فوراً چھوڑ بھی دیا ہے شخصی ضمانت پہ. تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ایک پارٹیزان ہے، وہ اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہی. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے، لیکن ایڈمنسٹریشن ہے جو ان الیکٹڈ اپوزیشن ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں، وہ پولیٹیکل سائیڈ نہ لے اور بالکل اپنے فرائض سر انجام دے بغیر خوف اور خطرے کے. تو اگر وہ ایک کام کرے گی تو پھر شاید ہم خرابی سے بچ جائیں گے، لیکن جب وہ نہیں ہوگی تو اپوزیشن کو چاہیے یا متاثرہ فریقوں کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جائیں اور کہیں کہ دیکھیے ہماری جان و مال کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے، حکومت تو یہ کام کر نہیں رہی، تو اس کے لیے مناسب حکم جاری کیا جائے ایڈمنسٹریشن کو کہ اس کا انتظام کرے، تو پھر عدالت یہ کر سکتی ہے. لیکن عدالت اسی صورت میں کر سکتی ہے جب کوئی آ کے یہ بتائے اور اس کے لیے شواہد پیش کرے کہ دیکھیے ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا اور حکومت ہمارے حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کر رہی. تو پھر میرا خیال ہے عدالت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ فوج کو بلائے، پولیس کو حکم دے، کسی کا سرزنش کرے، وہ الگ بات ہے، وہ کیا کرے گی. لیکن میرے خیال میں لوگوں کے پاس عدالت کے پاس جانے کا ایک جواز ہوگا تو عدالت اس پہ حکم جاری کرے گی، میرا خیال ہے. اس وقت کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ملتوی کر دو، یہ کر دو، ابھی پیش نہ ہونے دو، بندے آ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، وہ ہو جائے گا، وہ حساب کتاب تو ہوتا نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کا سمودری اس قرارداد کا پیش ہونا، پاس ہونا ممکن نظر آتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں احمد محبوب صاحب سے پوچھ رہا تھا تاکہ اس کے بعد آپ سے پوچھ سکوں میں. کیوں جناب احمد بلال محبوب صاحب کیا کہیں گے آپ اس کو؟ لیکن پہلے تو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں، ان کی ذمہ داری بڑی ہے، وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے، اللہ کرے کہ وہ کر لیں، کہ وہ جو جلسے جلوس کا پروگرام ہے اس کا ادراک کر لیں کہ اس سے کتنی بڑی خرابی واقع ہو سکتی ہے، اور ان کے شاید کچھ تھوڑے سے فائدے بھی ہو جائے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بڑی خرابی ہوگی وہ مجھے یاد پڑتا ہے 1977 میں جب تحریک چل رہی تھی پی ایم کی، اس زمانے میں کے بہاف پہ آ کے غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے بھی کچھ اعلانات کیے تھے کہ اب اسٹریٹ پہ جو ہو رہا ہے اس کا مقابلہ اسٹریٹس پہ آ کے کریں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو جو افسوسناک چیزیں ہو گئی تھیں وہ تو آپ کے علم میں ہوں گی، تو اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کے نتیجے میں سب کچھ پھر لپیٹا جا سکتا ہے. تو امید ہے کہ اس پہ احساس ذمہ داری کریں گے، کچھ لوگ سمجھائیں گے، کچھ سینٹی پریویل کرے گی اگلے چند دنوں میں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ 27 تاریخ کو حکومت کا اگر جمع غفیر وہاں ہوتا ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے ٹل 28 جب وہ ووٹنگ ہو رہی ہوگی. تو چلے 27 کا اگر جلسہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں تو بھی غنیمت ہے، حالانکہ اس دن بھی کلیش کی امید ہے. لیکن اگر 28 کو بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر تو لازمی طور پہ وہاں پہ ایک ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے حامی لوگوں کو اجلاس پہ جانے سے کوئی روکے یا رکاوٹ ڈالے. تو میرا خیال وہ بھی پھر مقابلے میں آئیں گے، پھر تو انتہائی خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں. وہاں چاروں طرف کتنی اہم عمارتیں ہیں، سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی ساتھ ہے، ادھر آپ کی پارلیمنٹ بلڈنگ ہے، آپ کی کنٹینٹ بلاک ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، اور پھر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تو بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ ہنگامہ اگر بڑھ جائے گا تو پھر تو یہ سمجھے کہ دارالحکومت کا نرو سینٹر جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جب ایسے ہوا تھا تو آپ کو یاد ایسی تمام عمارتوں پہ فوج کو تعینات کر دیا گیا تھا. کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ جلسوں سے باز نہیں آتے یہ فوج وہاں تعینات ہو جائے تاکہ حفاظتی اقدامات کو ممکن بنایا جا سکے. بالکل ٹھیک بات ہے. جج صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس کو جو مجوزہ کچھ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ سول وار بھی ہو سکتی ہے، 25 کو انہوں نے بلایا ہے، 27 کو انہوں نے بلایا ہے، وہ لوگ دونوں دھرنا دے دیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا،
تو اس میں کوئی کون سا ادارہ ہے جو کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں صرف ایگزیکٹو کر سکتی ہے. دیکھیے بات اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ 27 کو جو حکومت جلوس کر رہی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو سراسر اس وجہ سے لگتا ہے کیا جا رہا ہے تاکہ پریشر ڈالا جائے اپوزیشن کے اوپر، اور یہ جو نیکسٹ ڈے جو 28 کو ووٹنگ ہے اس میں سے پریشر ڈالا جائے، لوگوں کو اندر جانے سے روکا جائے، ہزار چیزیں ہو جائیں. تو یہ 27 کا جو جلوس ہے بالکل غلط ہے. اور اس کے جواب میں ٹٹ فور ٹیٹ وہ انہوں نے دوسرے دن کے لیے کر دیا دوسرے لوگوں نے. اب اس میں ضرورت یہ ہے، دیکھیے ضرورت یہ ہے اس وقت کسی ادارے کو ابھی ان دونوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ دونوں اپنے پیچھے ہٹ جائیں. کوئی نہ 27 کو جلوس آئے گا نہ 28 کو جلوس آئے گا. نوبڈی ول اینٹر اسلام آباد. یہ اس قسم کا کوئی آرڈر پاس ہونا چاہیے. وہ آرڈر کون پاس کرے گا؟ دیکھیے اگر سپریم کورٹ دیتی ہے سو موٹو نوٹس، چونکہ سپریم کورٹ وہاں پر موجود ہے، سپریم کورٹ کا اپنی سپریم کورٹ موجود ہے اسی علاقے میں. اگر سپریم کورٹ نوٹس دیتی ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آرڈر دے سکتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے سکتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے گی کہ کوئی بھی جلوس، کسی قسم کا جلوس جو ہے اگلے 3-4 دن تک اس علاقے میں نہیں ہوگا. اس قسم کا کوئی آرڈر پاس کر دے تو میرے خیال میں وہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ اگر وہ نہیں پاس ہوا تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ اس میں لڑنا جھگڑنا تو ہماری روز کی بات ہے، اور وہ جب جھگڑا شروع ہو جائے گا تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اگر 1-2 لاشیں گر گئیں تو آپ کیا حشر ہوگا ہمارے ملک کا، آپ جانتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی بلا سکتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو اپنی پولیس رینجرز ہیں وہاں پر، اور ان کی پولیس ہے، وہ آ سکتی ہے. لیکن اگر کورٹ کی ڈائریکشن آ جائے کہ کوئی جلوس نہیں ہوگا، اگر کوئی جلوس ہوگا تو وہ قانون کے خلاف ہوگا، اگر وہ یہ کہہ دیں تو پھر جلوس میرے خیال میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں گی اور شاید جلوس نہ ہو. اچھا، دو طرفہ لڑائی ہے. ایک لڑائی سڑکوں پہ ہو رہی ہے، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے. اپوزیشن دو چیزیں چاہتی ہے کہ لوگ ووٹ دینے جا سکیں، جیسے بھی جا سکیں، چاہے ان کی طاقت کے مظاہرے سے، چاہے ان کی طاقت کے مظاہرے کو روکنے کے لیے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی ان لافل کام نہ ہو، اسپیکر جو ہے دستور اور قانون کے مطابق چلے. اس سلسلے میں کیا کوئی اگر گڑبڑ کی جائے تو کیا کوئی ادارہ کچھ کر سکتا ہے، عدلیہ کچھ کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ اگر سوری بلال صاحب جی آپ بتائیے. بلال صاحب چلے آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. جی اس میں تو دیکھیے اچھی بات یہ ہو گئی ہے نا کہ وہ حکومت کا ریفرنس آ رہا ہے، تو حکومت کے ریفرنس سے میرے خیال میں پریمپٹ ہو جائے گی کوئی بھی غیر قانونی جو کام اگر فرض کریں اس کو اپنی انٹرپریٹیشن میں، اپنی دانست میں وہ قانونی سمجھ کے کرنے بھی والے تھے، جیسے کہ کچھ ممبرز کو ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنا، یا کچھ ممبرز کو ووٹ نہ دینے دینا، یا اس کی بنا پہ ان کو ڈکلیئر کر دینا کہ یہ اب ممبر نہیں رہے، یا اس طرح کی کوئی حرکت. تو وہ تو میرے خیال پریمپٹ ہو جائے گی منڈے کو جب وہ ریفرنس کا جائزہ لیا جائے گا تو عدالت اس پہ کوئی شاید اپنی ڈائریکشن دے گی. کیونکہ انہوں نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی بڑا زور دے کے کہا ہے کہ ہم سختی سے آئین اور قانون کے اوپر عمل کروائیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کچھ آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف وہ کسی چیز کو نہیں ہونے دیں گے، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے کا امکان ہو یا باہر ہو. تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے. اور یہ اتفاق سے چونکہ ریفرنس داخل کر دیا گیا ہے تو اب سپریم کورٹ کو یہ موقع ہے کہ وہ اس کے موقع پہ کچھ احکامات جاری کرے، اس کی انٹرپریٹیشن کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے کیس میں کچھ احکامات بھی جاری کر دے. اور خاص طور پہ میں بالکل متفق ہوں شائق عثمانی صاحب کی اس بات سے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ بات ڈائریکشن جاری کر دے کہ یہاں کسی جلوس کو جب تک یہ ہمارا 2-3 وجوہات ہیں. ہمارا ایک تو 23 مارچ کی پریڈ بھی ہو رہی ہے، پھر ہماری OIC کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر 28 تاریخ کو ممکنہ طور پہ ووٹنگ بھی ہونی ہے. تو جب تک یہ ووٹنگ نہ ہو جائے اس وقت تک کسی جلوس کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. میرے خیال میں یہ انسٹرکشن میں بہت ویلکم کروں گا اگر سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جاری ہو جائے. اچھا، ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عارف چودھری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ان کی رائے بھی شامل کرتے ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد جسٹس شائق عثمانی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ایک وقفہ بھی لوں گا. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام جناب.
عارف صاحب کیا کہتے ہیں اس وقت جو اسلام آباد میں صورتحال ہے؟ آج سپریم کورٹ کے پاس بھی وکلا بھی گئے ہیں، سو موٹر نوٹس بھی لیا گیا ہے. اس ساری جو بھی وہاں فساد پھیلا ہوا ہے یا پھیل سکتا ہے یا امکانات ہیں، جہاں اسمبلی کے اندر جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس میں ریفرنس بھی آ رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا کر سکتی ہے عدلیہ اس وقت؟ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی اور دستوری طور پر، قانونی طور پر مسئلہ طے ہو، کسی اور کو دخل انداز ہونے کا موقع نہ ملے. دیکھیں بہت شکریہ. اصل میں اس سے بہتر کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ جس میں عدلیہ مداخلت کرے، چونکہ یہ جو آرٹیکل 183(4) ہے، 184(3) بیسیکلی وہ اسی کام کے لیے ہے. اب فنڈامنٹل رائٹس دونوں طرف سے ہیں. ایک طرف سے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں کہ انہیں شاہراہیں جو ہیں وہ کھلی ملے اور انہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور دوسری طرف فنڈامنٹل رائٹس ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ارکان اسمبلی کا، کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ایڈوائس بات تھی اور بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ وہ ایک ہی دن میں وہاں جلسہ کریں. وہ جلسہ کرنے کا مطلب ایک ہی دن میں وہاں کرنے کا تو اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ پوری اس طرح کی خون خرابے کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس سے خدا نہ خواستہ وہ پھر وہی صورتحال جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے وہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بچنا، اس سے اوائڈ کرنا اور اس کو بچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. اور سپریم کورٹ آلریڈی ایسے معاملات میں آ چکی ہے، اور ایک دو دفعہ تو سپریم کورٹ نے حکمرانوں سے کہا تھا کہ بھی آپ خود اپنے طور پہ یہ دیکھیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر خود حکمران اس ساری صورتحال میں انوالو ہوں تو پھر سپریم کورٹ کو اس طرح کی ڈائریکشن جاری کر دینی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو ریفرنس آ رہا ہے، ریفرنس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا، چونکہ جیسا بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اگر تو یہ اسے ایفیکٹو کرنا ہے آپ نے، یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے جسے آپ ہارس ٹریڈنگ یا جسے آپ فلور کراسنگ کہتے ہیں، اس کو روکنا ہے، تو اس کے لیے تو پھر ووٹ اگر ہو گیا وہاں جا کے ان لوگوں کا جو یعنی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، تو پھر تو اس کا کوئی مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. چونکہ بیسیکلی یہ جو کلاز تھی کہ اس وجہ سے تھی کہ انسرٹینٹی نہ ہو، اچانک یعنی جو لوگ ہیں وہ ایک طرف اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے دوسری طرف ہو جائیں، تو اسٹیبلٹی لانے کے لیے تھا کہ تاکہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے باقی جو بجٹ کے معاملے میں بھی، منی بلز کے معاملے میں بھی یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں بھی ڈیفیکشن کلاز اسی لیے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی کہ وہاں بھی ووٹ کی ضرورت، چونکہ اگر ووٹ نہ ملے تو بجٹ پاس نہ ہو تو گورنمنٹ ناکام ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے. اور اسی طرح یہاں بھی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے تو پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. عارف صاحب آپ سے اسی مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس پر ہم جسٹس شاکر عثمانی صاحب کی رائے بھی لیں گے، احمد بلال محروب صاحب کی رائے بھی لیں گے ایک وقفے کے بعد. جی ہم گفتگو کر رہے تھے، عارف چودھری صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اس ڈیفیکشن کلاس کے بارے میں جو ریفرنس دیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا عارف چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاس پہلے ہی اپلائی ہو جائے گی اس سے پہلے کہ وہ ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ووٹ اگر دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ چیز جس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ہو گئی. یعنی مقصد یہ، اگر تو مقصد سٹیبلٹی لانا ہے، اور سٹیبلٹی اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ یعنی جو چلتا ہوا سسٹم ہے اس کو اس طرح چلتا نہ کرے، اور اس میں یہ، اور اس کے لیے پابند کیا گیا تھا کہ یہ جو پارٹی کے جس پارٹی پہ لوگ منتخب ہوئے جس کے نام پہ، اس کے ساتھ رہے پرائم منسٹر کو، یہ پارٹی کے ہیڈ کو یہ اختیار دیا گیا کہ جہاں وہ یہ سمجھے کہ اگرچہ وہ آئین میں جو صورتیں لکھی ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ وہ ووٹ عدم اعتماد کا ووٹ یا اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں یا ابسٹین کرے یا پارٹی ڈسپلن کے خلاف، پارٹی کے اس کے خلاف ووٹ ایڈ کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے، تو پھر وہ ڈیفیکشن کلاس عمل میں آئے گی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ کلیئرلی یہ کہہ چکے ہیں پبلکلی کہ جی ہم نے تو ووٹ نہیں دینا، اس کے بعد پھر اجازت ہی دینی انہیں کہ بھی آپ جائیں اور جا کے وہ اپنی پرائم منسٹر کی مرضی کے خلاف جا کے ووٹ بتا لیں اور اسے چپتا کریں، انہیں فارغ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ کیا
واقعی وہ سسٹم یعنی اس کو اسٹیبلٹی دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے ووٹ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اگر اس کی نیت آ جاتی ہے تو اسے کرنا ہے، یا اجازت دے دی جائے کہ جی جا کے وہ ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ جب ووٹ کاسٹ انہوں نے کر لیے تو اس کے بعد تو سجاد صاحب معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد بے شک آپ ان کے خلاف جو بھی کارروائی کریں۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل ہے۔ جسٹس صاحب آپ کیا کہتے ہیں صورتحال پہ؟ آپ کا کہنا ہے کہ کورٹس کے فیصلے موجود ہیں کہ جب وہ ڈیفیکشن کلاس کو یعنی اس دہلیز کو پار کرتے ہیں تب ان پہ ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو صحیح ہے، جو کلازز ہیں اور سوری جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس کے تحت تو یہ صاف کلیئر ہے کہ آرٹیکل 63(1)(a) میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جب وہ ہو جاتی ہیں اس صورت میں نوٹس دی جا سکتی ہے اس شخص کو جس نے کہ غلط کام کیا ہے، لیکن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہونے کے بعد آبویسلی تب ظاہر ہوگا کہ اس نے ایک غلط کام کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ابھی عارف صاحب کہہ رہے تھے، میں اس میں تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ ابھی تک تو میرے خیال میں نے تو نہیں سنا کہیں ٹی وی پر کہ ان ممبران جو 10-12 جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اپوزیشن کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ جس دن جائیں اسمبلی میں جا کر کے اپنے لیڈر کے کو ووٹ دے دیں جو ہے ان کا لیڈر ہے۔ تو ابھی سے کہنا کہ وہ انہوں نے ڈیفیکٹ کر دیا ہے، میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی فی الحال، کیونکہ سیاست میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بارگیننگ بے انتہا ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے ہمارے ملک میں کہ لوگ اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ووٹنگ وہ کرتے ہیں۔ تو پہلے سے اس چیز کو سوچ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اسٹیٹمنٹ پر کوئی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے؟ جی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر جب ان کو نوٹس جائے گی، جب بھی نوٹس جائے گی تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے کہاں کہا ہے کہ ہم نے ووٹ کسی اور کو دینا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ تو اب دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز میں کہہ دوں اس میں کہ اگر اس کی کوئی تشریح کی جائے اور پہلے سے کر دیا، جیسے عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ نااہل ہیں، تو اس صورت میں پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو آرٹیکل ہے اس کو نکال دینا چاہیے کانسٹیٹیوشن سے، کیونکہ جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو اس قسم کا ڈاؤٹ تو ہمیشہ ہوگا کہ کون اس کے ساتھ ہے کون نہیں ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کو سب کو نااہل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ تو میرے خیال میں یہ جس طرح سے جو آئین میں پروویژنز ہیں ان کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو جس طریقے سے موقع ان کو دینا چاہیے جا کے وہ کھڑے ہوں اور ووٹ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب جا کے عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیں، پاسبل ہے، تو بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ احمد بلال محبوب صاحب آپ کیا کہتے ہیں خاص طور پہ اس صورتحال میں کہ ڈیموکریسی میں آپ اپنا لیڈر بدل سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ پارٹی کے خلاف ووٹ دے رہے ہوں، یہ بھی صورتحال ہوا کرتی ہے جیسے کہ آپ -1 کا فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے؟ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو شخصیات ہیں، بہت تجربہ کار ہیں اور قانون کے معاملے میں ان کی مہارت مسلمہ ہے۔ ان کی موجودگی میں قانونی بات کیا کروں گا، جو باتیں ہو چکی ہیں وہ بہت دونوں پوائنٹ آف ویو آ گئے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو شائق عثمانی صاحب کے قریب ہے، بلکہ وہی ہے ایگزیکٹلی جو انہوں نے فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ڈیفیکشن کا ایکٹ ہے وہ جب تک کمٹ نہ ہو جائے، ہمارا ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں لاجیکلی لک سینسیبل، اس کو بدل دیں، تو وہ ٹھیک ہے، بدلنے کی خواہش کر لیں اور اس کو کر لیں، لیکن اس وقت جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہی کہ آپ اس طرح سے کریں گے، اور جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا۔ تو اس وقت تک تو میری پوزیشن یہ ہے، لیکن جو دوسری بات ایک میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ غالباً اس بارے میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے عائشہ گلالئی کے کیس میں، جس میں کہ اس نے وربلی یہ کہا تھا کہ وہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا، میں نے ریزائن کر دیا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو پارٹی سے نکالنے کا ڈیکلیریشن پارٹی ہیڈ نے دے دیا تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ بات آئی تو سپریم کورٹ نے کہا بھی کہاں ہے وہ اس کے ریزگنیشن کا پیپر ہے، کوئی لکھا ہوا ہے کچھ ہے، اور عائشہ گلالئی نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح وربل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، جب تک کوئی لکھی ہوئی چیز نہ ہو، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ نے اس کی بنیاد پہ ہیڈ کا ڈیکلیریشن ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت جو لکھا ہوا ہے وہ اس وقت ہی روح عمل آئے گا جب یہ بات ان رائٹنگ یا ایکچولی یہ کمٹ ہو جائے گی ڈیفیکشن۔ کیوں جناب عارف چودھری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہے آپ کے
رائے آپ کی بھی یہی لگتی ہے؟ نہیں، میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی اور میں یہ دہرانا چاہتا ہوں اور اس سچن کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نوٹس آپ جاری کر دیں گے جس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ بات میں جج صاحب کو بتا دوں کہ عثمانی صاحب کو بڑا احترام مجھے، یہ میں نے خود سنا ہے اور احمد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے رہے عمران خان کو، یہ بات ہے. اور اسی وجہ سے 18 لوگوں کو نوٹس انہوں نے جاری کر دیے ہیں پہلے، یعنی آج میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، 18 کو تو جاری کر دیے، 24 کا کہا جا رہا ہے. تو اس سے تو میجورٹی لوز کر جائیں گے وہ، اگر 18 آدمی نکال. ہاں، یہ اس کا فائدہ، یہ بھی میں ابھی ایک پروگرام میں کہہ کے پی ٹی وی میں آیا ہوں کہ اس کا فائدہ انہیں کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو انہیں میٹ کرنے ہوں گے، فیس کرنے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد پھر وہ نہیں رہ جائے گی جو 172 ہے. ممبر تو وہ ہوں گے جو موجود ہیں، یعنی جن کی جو ووٹ دینے کے اہل ہیں. لیکن دوسری بات یہ آئین میں بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر ووٹ دیں گے، یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ وضاحت بڑی ضروری ہے کہ کیا پھر آپ کا مطلب ہے کہ آئین میں یہی لکھا ہے لیکن جو وضاحت مانگی گئی ہے جو ہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ کیا فلور کراسنگ کا قانون جو ہے پھر بھی افیکٹو رہے گا، یعنی جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہوگا. جو جس اسٹیبلٹی کو رکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، کیا وہ اسٹیبلٹی اس طرح آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام، ہم نے ساری گفتگو سنی. خلاصہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ کی کلاس جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے اس وقت لاگو ہوتی ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جب یہ کام کر لیا جائے. اگرچہ عارف چودھری صاحب کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی انٹینشن ظاہر کر چکا ہے تو اس کو روکنا بھی ایک دستوری اور آئینی عمل ہوگا. بہرحال کچھ بھی صورتحال ہے، اگر سول وار کا خطرہ ہے، دنگا فساد کا خطرہ ہے اور بہت سے معاملات ہیں، تو ہماری نظریں اس وقت عدلیہ کی طرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور ادارہ اس میں انٹروین کرے. یہ ایک اچھا رویہ ہوگا، عدالت کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.